अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है सलसबील, मुसन्निफ़ा है नायाब चेलानी, और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 8। दुनिया के नक्शे पर क्या तब्दीलियाँ उभर रही हैं, शायद बवारियंस को इससे कोई सरोकार नहीं था। एक दादी और दूसरी सिली थी जो छुप छुप कर खबरों पर नज़र रखती थी। शायद कोई उस परदेसी महाजर लड़के के लिए अच्छी खबर मिल सके। सिली दिन गिनती और तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही थी। उसका मसीहा लौट नहीं रहा था, उसकी दूसरी माँ का इंतकाल हो गया था। इसके अलावा सिली के पास कोई खबर नहीं थी। दादी ज़बरदस्ती खतीब को सहन में उठा लाई थी। चमकती नम घास सूरज की किरणों से चमक रही थी। खतीब को ऐसी चुप लगी थी कि लफ्ज़ शायद अपना करीना ही भूल गए थे। दादी उसे थोड़ा थोड़ा नाश्ता करवाती थी। कभी वो खा लेता और कभी उठकर चला जाता। दादी पीछे भागती या कभी हाँप कर रुक जाती थी। एक दिन डिसूज़ा भी आ गई थी। उसके हाथ में एक किताब थी। उसने खतीब को देखकर आह भरी। हर दिन ये फ़लस्तीनी डिसूज़ा के दिल में घर कर रहा था। उसका दिल चाहता था वो उसका दुख कम करे और कोई अफसाना ऐसा पढ़े कि ये लड़का बेइख्तियार हंस पड़े। इंस्टीट्यूट के उनके दोस्त इयादत के लिए आते थे, मगर खतीब उनसे बहुत कम मुलाकात करता था। डिसूज़ा ज़रा फासले पर बैठ गई थी और उसने एल्फ शफक की किताब खोली थी, इश्क के 40 चिराग। वो मुस्कुराई और पढ़ने लगी। अलाउद्दीन, क्या तुम्हें किस्से कहानियाँ पसंद हैं? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। कोई शख्स जिसके पास किस्से कहानियों के लिए वक्त ना हो, वो ऐसा शख्स है जिसके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। शम्स तबरेज़ के होंठों पर तवाज़ो भरी मुस्कुराहट उभरी। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि खुदा बेहतरीन दास्तान गो है? फिर उसने स्पाट चेहरे वाले खतीब को देखा था। क्या तुम कहानी सुनोगे? डिसूज़ा ने ज़ख्मी लबो लहजे में कहा था। वो जितनी बाइल्म और किताब बीन थे, उसके पास सुनाने को बेशुमार किस्से थे, और शायद उसको अच्छा सामे नहीं मिलता था। सिली अच्छी थी, सुनती भी थी, मगर आजकल वो ऐसी कैफियत से गुजर रही थी कि उससे कुछ कहना बेकार था। खतीब ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसे जमी हुई पत्थर नज़र से देखने लगा। खुद को संभालते क्यों नहीं? क्या तुमको खबर नहीं? अगर तुम ठीक ना हो सके और ये कोर्स पास ना किया, तुम्हें कोर्स से खारिज कर दिया जाएगा और फिर इस मुल्क में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहेगा। डिसूज़ा जैसे आज कुछ ठान कर आई थी। क्या तुम्हारा गम उन लोगों से ज़्यादा है जो भूख प्यास के साथ अपने मुर्दों को कफन दे रहे, दफन कर रहे, जनाजे उठा रहे और जंग भी लड़ रहे हैं? तुम हौसला क्यों हार रहे हो? डिसूज़ा ने गहरी नज़र से उस वीरान नौजवान को देखा जो एक ढले हुए मुजस्मे से कम नहीं लग रहा था। जंगों में ऐसे ही खोया जाता है जैसे मोहब्बत में। वो धीमी पड़ी थी। माना कि तुमको अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत होगी, मगर ये ज़मीन बहुत खूबसूरत है। डिसूज़ा के अल्फाज खतीब पर बिजली बनकर गिरे थे। उसे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे थे। वो किसी गहरी नींद से बेदार किया गया था। गज़ा जल रहा है। मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरी मंगेतर का पूरा ख़ानदान। दुनिया में कोई ज़मीन खूबसूरत नहीं जिसमें रहम ना हो। खतीब के अंदर कोई चिल्लाया था। तुम गम के उस गहरे नगर से निकल कर देखो, बवारिया में मौसम बहार की आमद है। डिसूज़ा ज़बरदस्ती का मुस्कुराई थी, जैसे उसे भी मुस्कुराने की तहरीक देती हो। एक लड़का रोशनी के दायरों में रक्स करता है, खुद अपनी रोशनी के दायरों में। दूर से आती सदाओं पर वो जब भी रक्स करता है तो उसके पाँव फूलों की तरह खिलते दिखाई देते हैं। वो रक्स करता है तो सूरज से भी ऊपर जा पहुंचता है। वो सूरज को हथेली पर उठाकर अपनी मैली उंगलियों से कुछ मसलता है तो उसकी उंगलियां खुलती दिखाई देती हैं। सूरज, जिसे वो रक्स के दौरान हाथों में पकड़कर घूमता है, वो कोई सूरज नहीं, एक फूल है। वो रक्स करता है खुद अपनी रोशनी के दायरों में। वो खुद सूरज है, वो खुद रोशनी है, और वो तुम हो जिसका नाम खतीब है। उसने लहक लहक कर गाया था। लहकने से उसकी फ्रिल लगी स्कर्ट घूमने लगी थी। तुमको खबर नहीं, गज़ा जल रहा है। खतीब की आंखों में किरचियाँ टूटी थीं। मगर तुम जिंदा हो, ये खुशी की बात है। इस ज़िंदगी को तुम जिंदा रहना कहती हो? इससे बेहतर नहीं मैं उपलस के पहाड़ों से कूदकर जान दूँ और अपने ख़ानदान के पास पहुंच जाऊं। ये जुदाई हमें मार देगी। उसके अंदर कोई चीखने लगा था। रात को वो सनिया सालेहा शाम की शायरा को सुन रही थी। जंग जब जारी हो, कर्ब के उन लम्हों में तुम क्या कुछ करोगे? मैं भागूंगा बहुत तेज़। मैं कव्वे की तरह हर सू चीखूंगा। मैं ज़ख्मी होने से बचूंगा और घायल होकर मौत से बचने की आरज़ू करूंगा। और तुम? मैं हर लम्हा रेंग कर ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की कोशिश करूंगी उनसे
जिन को मैं प्यार करती हूँ। मैं उस लड़की की तरह अपने प्यारों के करीब रहना चाहूँगा। मैं कभी जंग से नहीं भागूंगा। और फिर वो पत्थर हुआ लड़का उस लड़की की ज़रा सी मेहनत पर दहाड़े मार मार कर रो दिया था। डिसूज़ा ने उसे रोने दिया था। रोना उसके लिए शिफा था, इसलिए वो रोता रहा। डिसूज़ा देखती रही। फिर उसने बगल से एक आर्टिकल निकाल कर पढ़ा। उसका लहजा जख्मी और जहर आलूद हो चुका था। तमाम तहजीबें जुल्म का नतीजा हैं। रियासत की बुनियाद जुल्म पर है। कानून जुल्म का मीसाक है। इखलाकियात जुल्म की माकूलियत है। जुल्म इंसानी माशरे में हर जगह है। ये वही है जिस तरह हम अपने दुश्मनों, अपने मुजरिमों और यहाँ तक कि अपने प्यारों के साथ सलूक करते हैं। ये इस तरह है कि हम जंग करते हैं, कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल करते हैं और कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं। रियासत जुल्म पर कायम है, तशद्दुद पर इसकी इजारादारी है और वो इस तशद्दुद को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और अपने कवानीन को नाफिज करने के लिए इस्तेमाल करता है। मुजरिमों को सज़ा देने की ज़िम्मेदारी भी रियासत पर आयद होती है, जो कि अक्सर गैर इंसानी होता है। कानून जुल्म का मीसाक है। यह कवानीन का एक मजमूआ है जो लोगों को कंट्रोल करने और सज़ा देने के लिए बनाए गए हैं। कानून अक्सर ताकतवर के तहफ़्फ़ुज़ और कमज़ोर पर जुल्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इखलाकियात जुल्म की माकूलियत है। ये अकायद का एक निज़ाम है जो आला इक़्तिदार के नाम पर जुल्म को जायज़ करार देता है। इखलाकियात का इस्तेमाल अक्सर जंग, जबर और तशद्दुद की दूसरी शक्लों के जवाज़ के लिए किया जाता है। जुल्म इंसानी फ़ितरत का एक तारीक पहलू है, लेकिन ये एक हकीकत है जिसका हमें सामना करना चाहिए। हमें ये ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जुल्म मौजूद नहीं है या हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमें अपने जुल्म को तस्लीम करना चाहिए और इस पर काबू पाने के लिए काम करना चाहिए। गज़ा में कोई कानून नहीं, कोई रियासत नहीं, कोई इंसानियत का असूल नहीं। गज़ा के बच्चे नसीब से बड़े होते हैं, वरना किसी भी वक्त मार दिए जाते हैं। कोई उसके करीब रोया था, जैसे इंसानियत उसके दर्द में शरीक होकर रो पड़ी हो। डिसूज़ा, मैं सिर्फ 6 माह के लिए आया था। मुझे वापस जाना था, अपनी ज़मीन पर, अपने लोगों में, और मुझसे मेरी ज़मीन सब कुछ छीन लिया गया। वो सिसक रहा था। डिसूज़ा उसका कर्ब समझ सकती थी। मेरी ज़मीन पर कोई महफूज नहीं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं। गज़ा में कोई महफूज नहीं। वो कर्ब व दर्द से रोने लगा था। उस लम्हे डिसूज़ा को वो किसी शायर के तख़य्युल और लफ्ज़ों की तरह लगा था। अपने अंदर के दर्द को किसी फाख्ता की तरह दबा दबा कर ख़ुद को तमाम हकीकतों से अलग करके वो कुछ हासिल करने आया था, और उसका सब कुछ पीछे से बर्बाद हो गया। डिसूज़ा ने नम आँख से पहला सफ़ा खोला। उससे कुछ पढ़ा नहीं गया था। मेरे दिल के अंदर एक फाख्ता रहती है। उसे बाहर निकल कर उड़ने का बहुत शौक़ है, मगर मैंने उसे सख्ती से मना कर रखा है। नहीं चाहता ये मैं कि उसे कोई और भी देखे। मेरे दिल के अंदर एक फाख्ता रहती है, मगर मैं उस पर बेतहाशा शराब उंडेलता हूँ, बेहिसाब सिगरेटों का धुआं फूंकता हूँ, ताकि तवाइफ़ों, साकी और सौदागरों को उसके मेरे दिल में ज़िंदा होने का पता ना चले। मेरे दिल के अंदर एक फाख्ता रहती है। उसे बाहर निकलकर उड़ने का बहुत शौक़ है, मगर मैंने उसे सख्ती से मना कर रखा है। उसे कहता हूँ, खामोशी से वहीं बैठे रहो। मुझे तबाह और मेरे फ़न को ख़राब करोगे। यूरोप में मेरी किताबों को बिकना रुकवा दोगे। मेरे दिल के अंदर एक फाख्ता रहती है। उसे बाहर निकलकर उड़ने का बहुत शौक़ है, मगर मैं भी चालाक हूँ। सिर्फ रात ही को, जब तमाम आदमी नींद की वादी में खो जाते हैं, उसे चुपके से कहता हूँ, आ बाहर, देख और सुन। उदास ना होना, मुझे पता है कि तुम यहीं मौजूद हो। ये कहते हुए उसे वापस में दिल में दबा लेता हूँ। उसके गुनगुनाने से मुझे उसकी ज़िंदगी का पता लगता रहता है। अपने खुफिया मुआहदे के साथ हम इकट्ठे सो जाते हैं। किसी आदमी को रुलाने का एहसास बहुत पुरकैफ होता है। मैं तो अब तक कभी ना रो पाया। क्या तुम कभी रोए हो? तुमको लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा दुखी ज़रूर हो, मगर तुम इस दुनिया में तन्हा दुखी इंसान नहीं हो। देखो, तुम इर्द गिर्द ज़रूर देखो, तुमको बहुत कुछ बहुत करीब से नज़र आएगा। तुम देखो, एक छोटी सी लड़की है जिसने अभी अपनी ज़िंदगी की कोई भी शुरुआत नहीं की, मगर उसे एक नापाक गिद्ध ने नोच दिया और वो ख़ुद को कचरा समझकर ज़ाया नहीं कर रही। उसके अंदर उम्मीद है। बताओ, है ना उम्मीद? उसने खतीब की किरची होती लहू रंग आँखों में झांका। हाँ, उसके पास उम्मीद है, हशाम की दी हुई उम्मीद। जब तक वो उम्मीद बाकी है वो ज़िंदा रहेगी। मगर मेरे पास क्या है? उसके लफ्ज़ जैसे एहतजाज बनकर चिल्ला उठे थे।
تمہارے پاس بھی امید ہے، یہ جگنو، یہ صبح، یہ آگے بڑھتا دن اور یہ آرام دیتی رات، یہ امید نہیں تو کیا ہے؟ وہ اسے زندگی کی رعنائیوں کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے دن کے جانے اور رات کے آنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے زخمی دل کو کیسے دکھا پاتا؟ کوئی انسان اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا؟ اچھا سنو، میں تم کو کچھ سناتی ہوں۔ چارلی چیپلن 68 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اس نے دنیا کے لیے 4 اہم بیانات چھوڑے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ابدی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ میں بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ میرے آنسوؤں کو کوئی نہیں دیکھ سکے۔ زندگی کا سب سے ضائع ہونے والا دن وہ ہوتا ہے جب ہم ہنس نہیں پاتے۔ دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹرز: سورج، آرام، ورزش، غذا، خود اعتمادی، دوست۔ انہیں اپنی زندگی کے تمام مراحل پر رکھو اور تم صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہوگے۔ اگر تم چاند دیکھو گے تو تم خدا کا حسن دیکھ سکو گے۔ اگر تم آئینہ دیکھو گے تو یقین کرو تم خدا کی بہترین تخلیق دیکھ سکو گے۔ ہم سب سیاح ہیں۔ خدا ہمارا ٹریول ایجنٹ ہے جس نے پہلے ہی ہمارے سفر نامے، تحفظات اور منزلیں طے کر دی ہیں۔ اس پر بھروسہ رکھو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ زندگی صرف سفر ہے۔ میں تاکیداً کہہ رہی ہوں، ہم سب حالت سفر میں ہیں۔ تم اس دنیا کی بھیڑ میں کھلے دل کے ساتھ نکل جاؤ اور ایک ایک دل کھنگال لاؤ۔ تم کو کوئی ایسا دل نہیں ملے گا جو درد سے خالی ہو۔ دور کہیں موسیقی بج رہی تھی۔ شاید یہ بے حس لوگوں کی جنت تھی جن کو موسیقی کے پیچھے غزہ کے معصوم بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، اور اس کے قریب بیٹھی جدید صدی کی قدیم لڑکی اوراق الٹ الٹ کر اپنے سیکھے فلسفے اسے سنا رہی تھی، وہ جو بارود، گولی اور دھماکوں کی آوازوں کو لاکھوں میل دور سے بھی سن سکتا تھا۔ اے موسیقی، بے شک تو تابع طلسم ہے۔ میں نے تیری عمیق گہرائیوں میں اپنے قلب و نظر ڈبو دیے ہیں۔ تو نے مجھے کانوں کے ذریعے بصارت اور دل کے ذریعے سماعت کا معجزاتی دوام بخشا۔ کاش وہ ان لمحوں سے سکھ حاصل کر سکتا، مگر غزہ میں کٹی پھٹی لاشوں والے اس کے پیارے اسے پکار رہے تھے۔ وہ بری طرح رونے لگا۔ اے تنہا لوگو، جنگ میں جب ہر فاتح نے اپنے حصے کا مال غنیمت لوٹ لیا تو تمہاری برہنگی اور اکلاپے کی پرواہ کسی کو نہ رہی۔ سوگواروں نے جو کچھ کھو دیا ہے، درویش کی کوئی بھی نظم ان دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ اے تنہا لوگو، ہمیں ایک اور زمانہ جاہلیت کا سامنا ہے۔ لعنت ہو ان سب پر جنہوں نے ہمیں دربدر کرنے کی خاطر جنگ برپا کی اور کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تمہارے جنازے رکھے۔ اے تنہا لوگو، یہ دھرتی سامراج کی آزاد منڈی ہے۔ تمہارے کرتا دھرتا ملک و ملت کو نیلام کرنے پر متفق ہو چکے ہیں۔ اے تنہا لوگو، یہ دور جاہلیت ہے، تمہاری نصرت کو کوئی بھی نہیں آنے والا۔ اے تنہا لوگو، تمام قدیم شاعری اور جدید قصیدوں کو حذف کر دو، آنسوؤں کو پی جاؤ۔ اے وطن، راکھ میں دبے عزم و ہمت کے شرر سلگنے دو۔ اب وہ اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ حشام جب اجنبی ملک کی اجنبی زمین پر اترا تو اس کے لیے کوئی مانوس خوشبو نہیں تھی۔ یہ ملک اس کے لیے اتنا اجنبی تھا کہ وہ یہاں کی فضا میں پہلا سانس لیتے ہی گھبرا گیا تھا۔ یہ اس کے ایسے باپ کا ملک تھا جو اسے پیدا کرنے کا سبب بنا۔ یہاں کی روایات، رسم و رواج، لوگ، زبان، سب کچھ تو بہت اجنبی تھا۔ اگر اس ملک میں کوئی تھا تو ایک عورت کا بوڑھا وجود جو صدیوں سے حشام کی دید کی آس پہ ایک ایک لمحہ گزار رہی تھی۔ اس ملک میں حشام کے لیے کوئی کشش نہیں تھی، سوا اس کے کہ نرجس خیام اس کا سالوں سے راہ دیکھ رہی تھیں۔ حشام کو پتہ تھا وہ بیمار تھیں، مگر وہ اتنی بیمار تھیں اسے یہ خبر نہیں تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کی قدیم سنسان کوٹھی میں قدم رکھا تو ایک زندگی اپنی آخری اکھڑی سانسوں کے ساتھ اختتام کے قریب تھی۔ یہ عورت اس کی ماں نہیں تھی، پھر بھی اس کی ماں تھی۔ وہ ایک مضبوط انسان تھا، وہ ایک مضبوط مرد تھا، مگر ماں کی آغوش میں چھپ کر بے دردی سے رو پڑا تھا۔ اس کی وہ محرومیاں جو ڈیزی کی مرہون منت تھیں اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھیں۔ اس نے ماں کی ممتا کو زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس کیا تھا۔ وہ اجنبی لکشمی چوک اور میکلوڈ روڈ، پرانی کوٹھی اور ایک پوسیدہ کہانی جیسی ماں۔ آخر انتظار ختم ہوا اور یہ صدیوں پر محیط جدائی اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ وہ ماں کے سینے سے لپٹا تو کئی دن اور راتیں گزر گئیں۔ یہ ایسا سکون تھا جو کسی نگر، کسی بستی میں نہیں تھا۔ نرجس خیام کو دیکھ کر پہلی مرتبہ حشام کو احساس ہوا تھا کہ اس کے باپ نے اس عورت سے وفا کیوں نبھائی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی جس کے ساتھ انسان کئی قرن جی سکتا تھا۔ وہ ماں کی خدمت پر مامور ہوا تو اسے آس پاس کی دنیا کی خبر بھی نہیں ہو سکی۔ گو کہ اس کے ارد گرد ایک مانوس خوشبو تھی۔ وہ خوشبو انجانی نہیں تھی،
وہ ایک البیلی لڑکی شافیہ کی خوشبو تھی جس سے حشام صدیوں سے واقفیت رکھتا تھا۔ جب وہ اس کی ماں کو شعر پڑھ کر سنا رہی تھی تب وہ سن رہا تھا۔ آرزوئے من تو جو میرے خستہ حال پر قرار لیتا، میں دنیا کی سبھی جانیں تجھ پر وار دیتا۔ اس کی دھیمی آواز میں سوز تھا۔ حشام بار بار چونکتا، ٹھہر جاتا اور رک کر کئی پل سوچنے لگتا تھا۔ شافیہ غیر محسوس انداز میں اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ ایک دن وہ اس کی ماں کو کچھ پڑھ کر سنا رہی تھی۔ وہ اس کی ماں کے پیروں میں مالش کرتی کسی اور ہی جہاں میں تھی۔ وہ لڑکی جو سراپا علم تھی، اپنی ذات میں کئی داستانوں کا جہاں تھی۔ آپ کو پتہ ہے جی میکسیمم گورکی کی کتاب ماں میں جب پاؤل کی ماں اس سے اور اس کے دوستوں سے پوچھتی ہے، میں نے سنا ہے تم خدا کو نہیں مانتے۔ پاؤل نے جواب دیا، ماں ہم اس خدا کی بات نہیں کر رہے جو تیرے دل میں ہے، جو رحیم و کریم ہے، شفیق ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو پادریوں ملاؤں نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، جو ہر وقت ڈنڈا لے کر بندوں کو ہانکتا ہے اور ہر وقت ان کو سزا دیتا ہے۔ ماں ایک دن ہم اپنا خدا ان پادریوں اور ملاؤں کے قبضے سے چھڑا لیں گے، پھر اس کو اپنے دل میں بسائیں گے اور اس کی حمد گائیں گے۔ وہ دونوں پہروں ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو رہتی تھیں اور حشام اس لڑکی کا دن بدن زیر بار تھا۔ اس نے ایسی خدمت گزار لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی جو بے لوث محبت کے جذبات سے لبریز تھی۔ اس کی ماں کے اور بھی رشتہ دار تھے، جیسا کہ فرح، سمیرہ، ان کے بچے، خاص طور پر عرشے جس سے حشام سخت بیزار تھا۔ پاکستان میں سوائے خداداد کی فیملی کے وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس وقت بھی کم تھا، اسے پیچھے کی فکر تھی۔ ایک دن وہ زرد موسم میں گلابی لڑکی دسمبر پڑھ رہی تھی، اداس آنکھوں والی پیاری لڑکی جو اس کی ماں کے لیے آکسیجن تھی۔ وہ اس لڑکی کا قدردان اور احسان مند ہوتا جا رہا تھا۔ ہماری آنکھوں میں سب موسم برابر ہیں، برسات ہو کے خشک سالی۔ ہمارے دیس میں وقت ٹھہرا ہوا ہے، عمریں گزرتی ہیں، جوانی بیت جاتی ہے۔ ہم خوابوں کے سہارے اپنی دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر ہم حقیقت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے سال بھر دسمبر ہے۔ ہماری آنکھوں میں موسم رت بدلنے کا نام نہیں لیتا، مگر ہم خود کو بدلنے کی جھوٹا ناٹک کر کے مصنوعی مسکراہٹ پینٹ کرتے ہیں کہ ہم اندر سے خوش ہیں۔ مگر دسمبر میں پیڑوں پر پتے نہیں اگتے، دسمبر کی فطرت میں عریانی ہے، دسمبر میں بھوک ہے، افلاس ہے، جدائی ہے، دسمبر میں پھول کھلانے والی دھوپ کی تمازت کے پیاسے ہیں۔ ہمارے لیے تو سال بھر دسمبر ہے۔ حشام کو خبر نہیں تھی یہ دسمبر اس کی زندگی میں شافیہ کی اداس آواز کی طرح ٹھہر جائے گا۔ ایک دن جی نے اپنی اکھڑی سانسوں میں اسے ایک عہد یاد دلایا جسے سن کر وہ کچھ پل کے لیے سن ہو گیا تھا۔ ماں کہنے لگی، جب کوئی اپنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو جائے تو بھلائی نہیں بھولتا۔ ستم ہائے روزگار میں اگر یاد تھوڑی دیر کے لیے محو بھی ہو جائے تو راتوں کی تنہائی میں یا کسی کمزور لمحوں میں ان کی یاد پھر سے رلا دیتی ہے۔ ایسے ہی تمہارا باپ مجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ ایک وفادار انسان تھا۔ ماں کی تمہید کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اب وہ وقت ہے کہ تم اپنے باوفا باپ کی طرح اپنا وعدہ نبھا دو بیٹا۔ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، میں تم کو شافیہ کے ساتھ آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور کہیں دور بواریا میں ایک مجسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ حشام کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ بواریا میں اس کی محبت انگڑائی لے کر جاگی تھی۔ اس کی ماں وعدے لے رہی تھی، قسم لے رہی تھی۔ حشام کی آنکھوں میں دھند پھیل رہی تھی۔ کچھ تھا جو چپ رہا تھا، کچھ تھا جو بڑا ہی اذیتناک احساس بن رہا تھا۔ کر دیں گے دفن اپنے یہ خستہ محبت، کسی پیڑ کے نیچے، کسی تاریک جنگل میں، نظروں سے پرے دور، ہر ایک آنکھ سے اوجھل۔ رکھیں گے نہ کوئی پھول ہم اس کے سرہانے، نہ قبر کے پیروں میں کوئی سنگ دھریں گے۔ اس کے لب و دہن سے ہمیں کتنی تھی محبت، جو تلخ بہت تھے تو شیریں بھی بہت تھے۔ اب لوٹ کے نہ جائیں گے کبھی اس کی قبر پہ، کہ یہ سرد جنگل جذبوں کی حرارت سے ہیں عاری۔ مقدور بھر رکھیں گے خوشیاں یہ اپنے پاس، کہ ہاتھوں سجن اپنے کو تھام سکیں ہم۔ گزاریں گے سبھی دن سورج کے تلے ہم، ایسی جگہ جہاں پر ہواؤں کا گزر ہو۔ راتوں کو اٹھ کے لیکن روئیں گے اس طور، کوئی نہ جان پائے کسی کو بھی نہ خبر ہو۔ وہ ایسی چپ میں مبتلا ہوا جس کے اندر ہزار چیخیں تھیں۔ اسے ڈسوزا کا دیا ایک ناول یاد آ رہا تھا جسے بے شمار مصروفیت کے باوجود اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر لیا تھا۔ خدا کا چاند سا چہرہ چوم لو،
اس کا عنوان حشام کی نظر میں گردش کر رہا تھا۔ حشام کو اس کا ایک اقتباس یاد آ رہا تھا۔ امی کہتی ہیں کہ مرد چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، پڑھے لکھے ہو جائیں اور امیر ہو جائیں، ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی پشیمان ہو جاتے ہیں اور فوراً صلح بھی کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے خواتین کے سامنے کچھ نہ کہیں، لیکن تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ امی کہتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کسی نے مردوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امی کہتی ہیں کہ خواتین لاکھ چھوٹی کیوں نہ ہوں، پھر بھی مائیں ہوتی ہیں اور مردوں کی پناہ گاہیں، یہاں تک کہ چھوٹی بچیاں بھی اپنے باپ کی پناہ گاہ ہوتی ہیں۔ یہ اقتباس شاید حشام کے لیے ہی لکھا گیا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا کہ لکھنے والے کچھ غلط نہیں لکھ گئے تھے، اپنی زندگی کا نچوڑ لکھ گئے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے پوری طرح متفق ہو چکا تھا کہ مرد ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، خاص کر محبت میں بچے بن جاتے ہیں، اور عورت چھوٹی بھی ہو پھر بھی محبت میں ماں بن جاتی ہے، جیسے کہ شافیہ یا سلسبیل۔ اور اس وقت وہ یہ ناول سوچتا اس کے کرداروں کے اندر کھو کر وقتی طور پہ اس سارے منظر نامے کو بھلا دینا چاہتا تھا جو کسی فلم کے ایک سین کی طرح کچھ دیر پہلے چلا تھا۔ ماں کا اصرار، حشام کا اقرار اور کچھ دیر پہلے نکاح کی تقریب، کچھ لوگ، گہما گہمی اور پھر گہرا سکوت، جیسے اس وقت کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ وقتی طور پہ سب کچھ بھلا دینے کے لیے خدا کا چاند سا چہرہ چوم لو کو سوچنے لگا۔ یونیورسٹی میں سوشیالوجی پڑھنے والے یونس فردوس نامی ایک طالب علم کی کہانی ہے جو خدا، عالم ہستی اور عقل و احساس کے مابین تضاد اور جنگ سے متعلق شکوک اور ابہامات کا شکار ہے۔ اس کے پاس ایک سوال یہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں، پھر اس کو حالات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کہاں کہاں ہے۔ اس ناول سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب کا ہے۔ اللہ اگر حشام کا ہے تو شافیہ کا بھی ہے نا، یہی کہ اللہ سب کا ہے۔ انسان کو ہر حالت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سب سے بہترین قدم کیا ہے۔ سارا مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان بہترین قدم کا انتخاب نہیں کرتا۔ اس صورت میں اس نے کسی حد تک راستہ کھو دیا ہے۔ اگر اگلے مرحلے میں وہ بہترین قدم کا انتخاب نہ کرے، آگے سر تسلیم خم نہ کرے تو راستہ گمبھیر اور تاریک ہو جاتا ہے۔ جب ہم 1000 اچھے آپشنز کی جگہ 1000 برے آپشنز چن لیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خوش قسمتی سے کائنات کا مالک اتنا سخی ہے کہ ہمیں ہر بار ایک نیا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم نئے سرے سے سب شروع کر سکیں۔ یہ بار بار انتخاب بھول بھلائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر اچھا انتخاب راستہ روشن کرتا ہے، ہر برا انتخاب راستہ تاریک کرتا ہے۔ انسان اچھا انتخاب کرتا جائے تو روشنی بڑھتی جاتی ہے اور برا انتخاب کرے تو اندھیرے میں دلدل میں دھنس جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو کائنات کا رب نیا موقع فراہم کرتا رہتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انسان کے انتخاب پر ہوتا ہے، اس کو زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہر انسان کے لیے خدا اس قدر وجود رکھتا ہے جتنا وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کا خدا ان کے لیے ایک معمولی نوکری کا بھی بندوبست نہیں کر سکتا اور معمولی نزلہ زکام بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، چونکہ ایسے خدا پر ایمان رکھنے والا مومن اس سے صرف اس قدر ہی توقع رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے والے چرواہے کا خدا یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مختلف تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا جو اس پر شدید ایمان رکھنے کی وجہ سے آگ میں جاتا ہے اور بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، یقیناً اس چرواہے کے خدا سے زیادہ بڑا اور مضبوط ہے۔ انسان اپنی زندگی سے خدا کو نکال دے تو وہ زندہ ہو کے بھی مرا ہوا انسان ہے۔ خدا زندگی کا سرچشمہ ہے، اور جو کوئی اس سرچشمے سے نکل جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی زندگی نہیں۔ خدا ہی انسان کو ہدایت عطا کرتا ہے اور ایسی سوچ، ایسا ذہن عطا کرتا ہے جو اس کی درست رہنمائی میں مدد کر سکے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، اس نے بس اسے تسلیم کر لیا اور مسکرا کر اس ماں کو گلے لگایا جس کی وجہ سے وہ آج یورپ کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ نہیں بلکہ ایک معزز مسیحا تھا۔ وہ ماں جس کی دولت نے اسے غنی کیا اور اسے سسک سسک کر جینا نہیں پڑا۔ وہ ماں جس کی مدد کے بغیر وہ کبھی اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتا تھا اور نہ اپنے خواب پورے کر سکتا تھا۔ اس نے محبت کو ہار کے ماں کی آس کو بچا لیا۔ ماں کے مان کو بچا کر اس نے محبت آرام سے ہار دی تھی۔ یہ فیصلہ مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ فیصلہ ہو گیا، مگر شہر دل کی گلیوں میں ایسا کوہرام برپا ہوا جسے سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ ان چیخوں میں اپنی آواز شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بے آواز رو رہا تھا۔ محبت کوئی لباس تو نہیں تھا جو بدل لیا جاتا۔ ایک وجود جس کے گرد توقعات کا ایک جہاں بندھا تھا وہ اس سے کھو رہا تھا۔ زخم زیادہ گہرا تھا، اس لیے درد کی شدت بھی زیادہ تھی۔ اسے مولانا رومی کی ایک غزل یاد آ رہی تھی: اے محبوب تو اپنا چہرہ دکھا کہ مجھے باغ اور گلستاں کو دیکھنے کی خواہش ہے، تو اپنے ہونٹ کھول
کہ مجھے بہت زیادہ مٹھاس کی خواہش ہے۔ اے حسن کے سورج، تو ایک لمحے کے لیے بادلوں سے باہر آ جا کہ میں اس روشن اور چمکدار چہرے کو دیکھنے کا آرزو مند ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے ہاں باز چھوڑنے کا طبل بجا دیا گیا ہے۔ میں بھی لوٹ آیا ہوں کہ میں اپنے سلطان کی کلائی پر بیٹھنے کا آرزو مند ہوں۔ تو نے بڑے ناز و ادا سے کہا کہ مجھے مزید نہ ستاؤ اور چلے جاؤ، مگر مجھے تو تمہارا یہ کہنا مجھے مزید نہ ستاؤ سننے کی آرزو ہے۔ اور اس بار تم نے کہا تھا چلے جاؤ، بادشاہ گھر میں نہیں ہے، اور مجھے وہ ناز و ادا اور دربان کی سختی دیکھنے کی خواہش ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اس کی خوبی کا ایک ذرہ بھی ہے، وہ اس ملاحت بھری معدن اور کان کی آرزو کر رہا ہے۔ قسمت کی روزی روٹی سیلاب کی طرح بے وفا ہے۔ میں وہ مچھلی ہوں جسے مگرمچھ اور گہرے سمندر کی آرزو ہے۔ میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح واصفہ پکار رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں اس کنعان کے یوسف کو اپنے خواب میں ہی دیکھ لوں۔ خدا کی قسم تیرے بغیر مجھے یہ شہر قید خانہ لگتا ہے۔ مجھے آوارہ پھرنے، پہاڑوں اور ویرانوں کی آرزو ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے سست ہیں اور مجھے ان کا افسوس ہے۔ مجھے تو اپنا ساتھ دینے کے لیے حضرت علی اور رستم جیسے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے۔ میری جان فرعون اور اس کے ظلم کی وجہ سے دکھی ہو رہی ہے۔ مجھے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے چہرے کے نور کی خواہش ہے۔ یہ مخلوق خدا میرے رونے کی شکایت کرتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ مجھے تو ہاؤ ہو کرنے اور مستی کے عالم میں نعرے لگانے کی آرزو ہے۔ میں بلبل سے زیادہ بولنے والا ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کے حسد کی وجہ سے میرے ہونٹوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور میں آہو فغاں کرنے کا خواہش مند ہوں۔ کل ایک بزرگ ہاتھ میں چراغ لیے پورے شہر میں گھومتا رہا۔ وہ کہتا تھا، میں دیوں اور درندوں سے دکھی ہو کر انسان تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا۔ اس نے کہا جو ملتا نہیں مجھے اسی کی آرزو ہے۔ اگرچہ میں نادار ہوں، عقیق خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی وہ نایاب عقیق سستے داموں لینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ وہ نظروں سے پوشیدہ ہے اور ساری نظریں اسی سے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اس کی چھپی ہوئی صنعت آشکار ہو جائے۔ میرا کام میری ہر آرزو سے آگے نکل گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کونوں مکان کے سہارے کے بغیر رہوں۔ میرے کان نے ایمان کا قصہ سنا اور مست ہو گیا۔ کون آنکھوں کی قسم کھاتا ہے؟ ایمان کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہو اور ایک میں محبوب کی زلفیں۔ میری خواہش ہے کہ اس حالت میں میدان میں رقص کروں۔ جس رباب کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے عثمان کے ہاتھ، گود اور مضراب کی آرزو ہے۔ میں عشق کا رباب ہوں اور عشق میرا رباب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ رحمان کے مضراب سے لطف اٹھاؤں۔ اے خوش مزاج مطرب، باقی غزل کو ویسا ہی سمجھ جیسا کہ وہ سمجھتا ہے۔ اے شمس فخر تبریز، مشرق سے اپنا چہرہ دکھا۔ میں بھی ہدہد کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرب چاہتا ہوں۔ چارلس بکوسکی نے کیا خوب لکھا، اگر تم کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہو تو دل و جان سے اس میں مصروف ہونا۔ اگر نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ شروع ہی نہ کرو، اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ خاندان، بیوی، دوستی، نوکریاں اور حتیٰ زندگی بھی داؤ پر لگ سکتے ہیں۔ کئی دنوں تک بھوکے رہنا اگر ممکن ہو، کبھی کبھی سفر میں سرد راتیں تمہارے جوش کو ٹھنڈا کر سکتی ہیں۔ قدرت کے ساتھ جڑ جاؤ، اکیلے لڑو اور اندر کی آگ کو بجھنے مت دو۔ فکر نہ کرو، یہ صبر کا امتحان ہے۔ اگر تم نے اپنا سفر جاری رکھا، مشکل حالات کا مقابلہ کیا، ثابت قدم رہے، تو پھر جانو کہ جیت تمہارا مقدر ہوگی اور تم وہ حاصل کرو گے جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ امام ابن حزم نے فرمایا ہے، محبت ایسا جذبہ ہے جس کا آغاز ہنسی مذاق ہے اور انتہا درد و کرب۔ اس کی شان عظمت کے سبب اس کا صحیح معنی بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کی حقیقت کو صرف اس میں گرفتار ہو کر ہی پایا جا سکتا ہے۔ محبت سا پاک جذبہ دین میں عیب نہیں اور نہ ہی شریعت میں ممنوع ہے کہ تمام دل اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت یافتہ خلفاء اور خدا کی راہ پر گامزن بہت سے ائمہ اور صالحین نے بھی محبت کی ہے۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے افضل محبت ان دو محبت کرنے والوں کی ہے جو صرف اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھتے ہیں، چاہے یکجا اعمال کی بدولت یا ایک مذہب اور عقیدے کے اتفاق میں، یا پھر علم و فضل کی بدولت جس کی انسان قدر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داری کی محبت ہے، کاروبار اور مقاصد میں اشتراک اور مانوسیت کے باعث بھی محبت ہوتی ہے، جان پہچان رکھنے والوں کی محبت ہے، کسی آدمی کے احسان نیکی کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے، کسی کے شان و شوکت کی طمع میں اس سے محبت ہو سکتی ہے،
یا دو ہمراز کسی اہم راز کو چھپانے کی خاطر محبت کر سکتے ہیں۔ راحت کے حصول اور حاجت کے پورا ہونے کی محبت بھی ہوتی ہے۔ محبت کی ان تمام اقسام میں وقوع محبت کا کوئی علت اور سبب ہوتا ہے، مگر عشق والی محبت میں ان اسباب میں سے کوئی علت نہیں ہوتی۔ جو اتصال نفوس کے بیان میں ہم نے ذکر کیے ہیں، محبت کی یہ تمام اجناس اپنی علت کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں، اس سبب کے اضافے سے بڑھتی ہیں، کم ہونے سے اس محبت میں بھی کمی آتی ہے۔ اس سبب کی قربت میں گہری ہوتی ہے اور اس کے دور جانے سے محبتیں بھی گم ہو جاتی ہیں۔ ماں سوائے محبت عشق کے جو انسان سچے دل سے کرے، اس محبت کو موت کے سوا کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی۔ آپ ہمیشہ عاشق کو اپنے محبوب کے غم کے ساتھ پائیں گے اور ختم ہوتی عمر کے بوڑھے کو دیکھیں گے۔ جب اس کی محبت کے زمانے کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی یادداشت میں نشاط آتی ہے اور وہ محبت کی لذت میں جھومنے لگتا ہے۔ خوشیاں اس کی طرف لوٹ آتی ہیں اور یادیں اس کے لیے آراستہ ہونے لگتی ہیں۔ راتیں اس پر بھاری ہو گئی تھیں اور دن بیزار۔ ایک شب خدا داد نے اسے ایک نظم بھیجی تھی جسے پڑھ کر حشام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کا سانس بند ہو گیا۔ گاؤں میں وہ دن تھا اتوار، میں ننھی پیڑھی کا ہاتھ تھام کر نکل گئی بازار۔ سوکھے درختوں کے بیچ دیکھی ایک پتلی پگڈنڈی، میں نے ننھی پیڑھی سے کہا دیکھو یہی تھی کبھی گاؤں کی ندی۔ آگے دیکھی زمین پر بڑی سی دراڑ، میں نے کہا اسی میں سما گئے سارے پہاڑ۔ اچانک وہ سہم کر لپٹ گئی مجھ سے، سامنے دور تک پھیلا ہوا تھا ڈراؤنا قبرستان۔ میں نے کہا دیکھ رہی ہو اسے، یہی تھے کبھی تمہارے اجداد کے کھلیان۔ ننھی پیڑھی دوڑی اور ہم پہنچ گئے بازار۔ کیا کیا لینا ہے پوچھنے لگا دکاندار۔ بھیا تھوڑی سی بارش، تھوڑی گیلی مٹی، ایک بوتل ندی، 2 ڈبہ پہاڑ، اور ہاں ادھر دیوار پر ٹنگی ایک وادی بھی دے دو۔ اور یہ بارش اتنی مہنگی کیوں؟ دکاندار بولا یہ نمی یہاں کی نہیں، دوسرے علاقے سے آئی ہے، بہت مندی ہے اس لیے چھٹانک بھر منگوائی ہے۔ پیسے نکالنے ساڑی کا پلو جب ٹٹولا تو میں چونکی اور دیکھا آنچل کی گانٹھ میں روپوں کی جگہ میرا پورا وجود مڑا پڑا تھا۔ وہ خدا داد سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بواریا میں اس کے بعد کیا ہوا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خدا داد سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکا، یہاں تک کہ اس کی بیمار ماں نے اس کے لیے شب زفاف سجائی تھی۔ وہ جن 2 لوگوں سے زندگی بھر محبت کرتی رہیں، ان 2 لوگوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے سرخ پیراہن میں شافیہ کو حشام کے لیے سجایا تھا۔ وہ اندلس کی خواتین کی طرح خوش لباس لگ رہی تھی۔ اندلس کی خواتین کی خوش لباسی اور زینت کی مثال نہیں ملتی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک قطعہ اس بارے میں لکھا ہے، میری نگاہوں نے جب اس سرخ پیراہن میں ملبوس محبوبہ کو دیکھا تو میرا دل اس سے ملاقات کی حسرت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ جو لوگ اس پر فدا ہوئے، اس نے ان کے خون بسمل سے اپنے لباس کو رنگ کر معطر کر لیا۔ دیوان ابن حزم اندلسی میں لکھے لفظ اس کے سامنے تھے۔ آج نہ جانے خون کس کا ہوا تھا۔ آج کسی کا خون ہوا تھا، شاید سلسبیل کا یا شاید حشام کا، مگر لگتا تھا خون شافیہ کا بھی ہوا تھا، جو شیشے کی طرح شفاف تھی اور اس کی روح جیسے نتھرا کانچ سا پانی۔ اس پہ محبت وحی کی طرح اتری۔ محبت کائنات کا محور، مگر روح انسانی کا ایک جز ہے۔ محبت روح، جسم، زندگی اور سانس ہے۔ امام ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ کا فلسفہ محبت و روح اور ایک لازوال شاعرانہ تخیل ہے۔ کسی نے بہت خوب لکھا تھا، فلسفے کی ابتدا سے ہی انسان روح کی ماہیت اور حقیقت جاننے کا متلاشی رہا ہے۔ اس نے روح کا حال جاننے کی خاطر گو نہ گو عجائب اور موشگافیاں بیان کی ہیں۔ مسلمان فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کے اسرار پانے کے متبنی رہے ہیں، اور اس کی خاطر انہوں نے علم العجائب یعنی پیرانارمل کا اثبات بھی کیا ہے، اور اس علم پر باقاعدہ تحقیقات اور کتب بھی تصنیف کی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں امام ابن حزم رحمہ اللہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ انہوں نے انسانی جذبات جیسے محبت، نفرت اور ناسٹیلجیا کا تعلق بھی روح کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ تحریر اس کی نظر سے بہت بار گزری تھی، کسی نے نہ جانے کس جھونک میں لکھ دیا تھا، مگر پڑھنے والے کے اندر یہ لفظ جم گئے تھے۔ کبھی کبھی راہ چلتے کہیں سے گزرتے کوئی تحریر، کوئی لفظ، کوئی اقتباس دل میں گھر کر جاتا ہے۔ حشام کے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، خاص طور پر فلسفہ محبت پہ جس نے بھی لکھا حشام کو لگتا تھا خاص اسی کے جذبات سوچ کر ہی لکھا گیا تھا۔ محبت کی اصل عالم ارواح میں ہے، تو محبت کرنے والوں کی روحیں عالم ارواح میں متصل تھیں، جو اس دنیا میں جدا ہو کر دوبارہ مل گئیں تو ان میں الفت کا رشتہ بندھ گیا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ تمام انسانوں کی روحیں اللہ کے ہاں ایک منتشر ہجوم کی صورت میں موجود تھیں، جو وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہوئیں۔ دنیا میں آ کر بھی وہ ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جو عالم ارواح میں اجنبی رہیں وہ دنیا میں بھی کبھی محبت نہیں کرتیں اور آپس میں نہیں ملتیں۔ دو محبت کرنے والوں کی روحیں عالم ارواح میں یکجا یعنی ایک دوسرے کا جز تھیں۔ جب وہ تقسیم ہو کر دنیا میں آئیں تو یہ دونوں جز جو تقسیم تھے پھر محبت سے متصل ہو گئے، اور محبت تو اصل میں روح کا رشتہ ہے۔ سفلی عناصر میں یہ لطیف جوہر کیسے سما سکتا ہے؟ اور یہی حقیقت میں محبت ہے۔ محبت اس عالم رفیع سے اس عالم سفلی میں وجود میں آتی ہے۔ محبت اگر انسانی جسد تک محدود ہو تو پھر انسان ہمیشہ اپنے سے خوبرو اور حسین ترین وجود سے ہی محبت کرتا، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت اپنے سے کمتر اور عام صورت سے بھی ہو جاتی ہے۔ صورت کے ملان سے کہیں زیادہ تو محبت کرنے والوں میں طبعی اخلاق و خصائل کا امتزاج دیکھنے میں آیا ہے، اور اکثر دو محبت کرنے والوں کے لیے آپس میں سب سے بڑا سبب یہ نفسی اتصال ہی ہے جو روح کا بندھن ہے۔ دو روحیں ایک دوسرے کے لیے سفلی عناصر میں وہ عادات اور اخلاق ودیت کرتی ہیں جو ان کو باہم متصل کرتا ہے۔ آپس میں غمخواری کرنا، محبوب سے جدائی پر خوف اور وحشت آنا، یہ رشتہ نہ آسانی سے قائم ہوتا ہے نہ آسانی سے ٹوٹتا ہے، اور محبت کے بارے میں بھی یہی مذہب ہے کہ محبوب بڑے عرصے کی مانوسیت کے بعد محبوب بنتا ہے، اور پھر اسے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو مشقتوں راتوں کی بیداری سے دل میں آتا ہے وہ پھر آسانی سے جدا نہیں ہوتا، اور یہی حال روح کا ہے۔ ایک روایت پڑھی یا سنی جاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جسد خاکی کی صورت میں موجود تھے تو اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اس گارے کے پتلے میں داخل ہو جا، تو روح مشقت اور تنگی سے ہی اس میں داخل ہوگی اور مشقت و تکلیف کے ساتھ ہی اس سے نکلے گی۔ ابن حزم رحم اللہ کے نزدیک محبت کا جذبہ انسانی عمل ہے، ایک مخلوق ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس جذبے کی اساس دنیاوی عوامل و اسباب، جسمانی رابطوں، اخلاق و عادات میں اتصال نفسی وغیرہ سے بڑھ کر کہیں روح کے تعلق کو قرار دیتے ہیں، جس کا ظہور انسان کے جسم کے وجود سے بھی لاکھوں برس پہلے ہوا تھا۔ اس فلسفے کو بیان کرنے کی خاطر ان کی محقق اور اہم ترین دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے: روحیں پیدائش سے قبل ایک منتشر ہجوم کی صورت تھیں، جو وہاں ایک دوسرے سے مانوس اور متعارف ہوئیں، وہ دنیا میں آ کر بھی محبت کرتی ہیں، اور جو وہاں الگ رہیں دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں، یعنی محبت نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث 3 اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ بخاری و مسلم کے علاوہ اسے امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ مانتے ہیں کہ جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتی اور محبت نہیں کرتی وہ دنیا میں بھی کبھی محبت نہیں کر سکتی، چاہے پوری زندگی ایک لحظہ جدا نہ ہو۔ لیکن جو روحیں عالم ارواح میں متعارف اور مانوس ہوتی ہیں وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، چاہے مشرق و مغرب کا فاصلہ ان میں حائل ہو۔ الغرض یہ خاص عظیم فلسفہ اور فکر اتنی اہم ہے کہ اگر تفصیل و اجزاء کا احاطہ کریں تو ابن حزم کا فلسفہ محبت و عشق، فن و شعر، ادب و بلاغت اور تذکیر اخلاقی تو ایک طرف رہے، یہ محتم بالشان نظریہ ان کے منفرد فقہی مذہب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اخلاق و خصائل کے باب میں بھی وہ وفاداری اور دوستی کو روح کا سنگم ہی مانتے ہیں۔ اپنے الرسالۃ الساہرات فی المداوۃ الافوس علی الاخلاق میں ایک جگہ لکھتے ہیں: اصلی تعلق اور مانوسیت تو روح کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مرنے کے بعد انسان اپنے محبوب کے مردہ جسم سے بھی دور بھاگتا اور خوف کھاتا ہے، لیکن اس کی روح کے جدا ہونے پر روتا ہے، چاہے جسم اس کی گود میں پڑا ہو۔ یہ الفاظ حشام کے لیے برق کی طرح تھے اور آج تمام پڑھی کتابوں کے اقتباس اسے یاد آ رہے تھے۔ ابن حزم فرماتے ہیں: میری دلربا آپ اتنی نازک ہیں کہ باخدا میں آپ کو چھونے سے ڈرتا ہوں۔ میرا دل تو اس اندیشے سے سہما جاتا ہے کہ کہیں آپ میرے ہاتھ کے لمس سے پگھل نہ جائیں۔ اسی واسطے میں نے ملاقات وصل ترک کر رکھی ہے۔ میں اب آپ کی اس ملاقات پر انحصار کرتا ہوں جو نیند کی وادیوں میں ہوتی ہے۔ جب ساری کائنات سو جاتی ہے تو میری روح کو آپ کے ساتھ کامل تنہائی نصیب ہوتی ہے۔ اب یہی ملاقاتیں میرا وصل ہیں۔ سارے عالم سے اوجھل ہو کر میری روح آپ کی روح سے وہ حس اٹھاتی ہے جو بدن کی ملاقات سے 1000 گنا زیادہ لذیذ اور بالطف ہے۔ میرے تلامذہ نے ایک روز میری عمر پوچھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر رات کے آخری ستارے کو دیکھا۔ تہجد کا نور ہمارے حلقے کو گھیر رہا تھا۔ خالق ارض و سما آسمان دنیا سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی ستارہ میری پلک پر چمکا۔ میں نے پلکیں جھپکائے بغیر اپنے تلامذہ کو کہا: میری عمر بس 1 ساعت ہے۔ میری داڑھی کی سفیدی اور بالوں کا ضعف دیکھتے ہوئے ان کے قلم رک گئے۔ وہ کہنے لگے:
استاد آپ نے آج ہمیں یہ کیا حیرت زدہ اور عجیب خبر سنائی۔ کرتبہ کی گلیوں کی قسم ایسا ہو سکتا ہے؟ میں انہیں کہنے لگا، وہ لڑکی جو میرے دل کے بالا خانے میں رہتی ہے، کسی بیتے زمانے میں سینہ چڑھتے، کچھ ڈرتے کچھ شرماتے میں نے اسے چوما تھا ایک گھڑی۔ میں نے اس پل سے پہلے اور بعد میں گزری دہائیوں کو اپنی عمر میں شمار نہیں کیا کبھی، بس وہی ایک ساعت ہی میری عمر تھی۔ وہ کیلاشی قبیلے کا کرتا پہنے نیم مسکراہٹ سے نل پر رکی تھی۔ مہندی سے بنا ایک پھول اس کے ہاتھ پر کھل رہا تھا۔ گیلن کا ڈھکن کھلتے ہی میں نے چلتے نل کے نیچے اس کا ہاتھ جکڑ کر چلو بنا دیا۔ ہمارے دونوں ہاتھوں کا کوزہ جب پانی سے بھرا، میں نے اس کی ہتھیلی کے کنارے لب لگا کر محبت کے سبھی روزے توڑ دیے۔ پانی اس کے چلو سے میرے لبوں تک آتے بھولے ہوئے اساطیر کی آبشار بن گیا۔ میں نے لوہے محفوظ کے فرشتوں سے گزارش کی، میرا تذکرہ یہاں کیسے ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارا نام بس ایک جگہ رقم ہے، کرناٹا کی پن چکی کے عقب میں۔ ایک روح اپنے بدن کو پانی پلائے گی۔ رب العالمین کن فرما چکا۔ 14ویں کی ہر شب میں سنتا نہیں، مگر مجھے لگتا ہے اس نے ضرور چاند کو دیکھ کر کہا ہے، میں تمہاری ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک فرشتہ میرے کان میں سرگوشی سناتا ہے، اپنی روح کے ماتھے پر بوسہ دو۔ اس کی روٹھی آنکھیں جب بھی میرے خواب میں آتی ہیں، سورج سے پہلے پوری سحر میں اس کے لیے جیب میں چھپا لیتا ہوں۔ شفق دیکھ کر پنچھی جب گھروں کو لوٹتے ہیں مسکراتے ہوئے، ایک فاختہ اسے میرے خط کا جواب لکھتے دیکھتی ہے۔ ایک اجلا پیرہن دھوپ میں سوکھتا ہوا میری آنکھوں پر چھینٹے مار کر کہہ رہا ہے، شام کو کھڑکی میں ملنا۔ چٹیا جب بھی دائیں کندھے سے لٹکائے، میں جان جاتا ہوں وہ کیا کہہ رہی ہے، ایسی زبان میں جو پوری دنیا میں بس ہم دونوں کو ہی آتی ہے۔ اگلی صبح مجھے اس کی گلی سے ناریل کی چاکلیٹ کی خوشبو آتی ہے، اور دو روحیں جو آسمانوں پہ ایک دوسرے سے ملاقات کر چکی تھیں، آج زمین پر ان کے بدن بھی ملا دیے گئے تھے۔ ابن حزم اندلسی صحیح فرما گئے تھے، انسان کی محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو بدن پاس ہونے کے باوجود اس انسان کی روح کے لیے کیوں رویا جاتا ہے؟ اور آج دو روحیں زمین پر ایک دوسرے سے مل کر رو رہی تھیں۔ سوا اس ایک کوٹھی کے باقی سب کچھ جیجی کی بھتیجیوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ شافیہ کے نکاح پر زیادہ واویلا نہیں کیا گیا تھا۔ اسود اور اس کی ماں سمیت سب نے کروڑوں روپے سمیٹے اور شافیہ پہ فاتحہ پڑھ دی۔ سمیرہ کی بیٹھے بٹھائی شافیہ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اب وہ سکون کے ساتھ عرشے اور اسود کی شادی کر سکتی تھی۔ سب کچھ حسب منشا ہو گیا تھا، اور حشام کو ہاتھ سے نکالنے کا دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حشام واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ جس کے لیے آیا تھا وہ وجود ہی نہیں رہا تھا۔ اسے اس دیس میں کون سی کشش کھینچ سکتی تھی؟ جب وہ آخری بار خداداد کے گھر آیا اور اس کے بھائی شایان سے بات چیت کر رہا تھا، تب وہ پریشان تھا۔ شان نے فکر مندی سے پوچھا، حشام بھائی آپ کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ ہاں میں پریشان ہوں کیونکہ میں شافیہ کو فی الحال ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اس نے اپنی فکر مندی کی وجہ بتائی تھی، اور یہ بھی کہ اسے کن لوگوں میں چھوڑوں، ایسے لوگ جو گدھ سے بھی بدتر ہیں، لالچی اور مطلبی۔ شان اس کی بات سمجھ رہا تھا، مگر میری ماں کی وصیت ہے، میں شافیہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ شان سمجھ سکتا تھا، اس لیے تسلی دیتا بولا، ہمارے ہوتے ہوئے آپ فکر مند نہ ہو بھائی، شافیہ آپ کے حوالے سے اور بھی محترم ہے، بہن تو تھی ہی، اب بھابھی بھی ہے۔ حشام کے لیے یہ نئی رشتہ داری اجنبی تو تھی، مگر وہ رشتے سنبھال کر چلنے والا انسان تھا۔ کتنے ہی دن سے اس کا موبائل بند تھا۔ آج اس نے موبائل کھولا تو بہت سارے پیغام موجود تھے۔ رات کو جب اسے خطیب کی طرف سے بہت دنوں بعد نیو ایئر کا میسج آیا تو اس کے اندر سلسبیل ایک حقیقت بن کر جاگی تھی۔ وہ اس کا نیو ایئر میسج پڑھ رہا تھا۔ شاعرہ ایلا ویلر ولکاکس کی نظم تھی۔ حشام سنس اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نئے سال کی نظموں میں کیا بیاں ہو سکتا ہے جو ہزاروں بار نہ کہا گیا ہو؟ سال نو آتا ہے، پرانا سال جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ، ہم روشنی کے ہمراہ ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں، شب کے ہمراہ روتے ہوئے لیٹ جاتے ہیں، ہم دنیا کو گلے لگاتے ہیں جب تک یہ ہمیں ڈس نہ لے، تب ہم ملامت کرتے ہیں اور قوت پرواز کے لیے آہیں بھرتے ہیں، ہم جیتے ہیں، ہم پیار جتاتے، وعدے کرتے اور شادی رچاتے ہیں، ہم اپنی دلہنوں کو ہار پہناتے اور مردوں کو کفناتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، روتے ہیں، امید لگاتے اور ڈرتے ہیں، اور یہی سال بھر کے بوجھ ہیں۔ اس نے زیر لب شاعرہ کا نام دہرایا۔ حشام کا دل قہر زدہ تھا، جیسے کسی سفید دھند میں جکڑا گیا ہو۔
فلسطین کے تمام طالب علم شہید ہو چکے ہیں، اس لیے تعلیمی سال کا اختتام کیا جاتا ہے۔ یہ لکھتے ہوئے خطیب کتنا رویا ہوگا، کتنے اس کے دل کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے، کیسی قیامت اس پر گزری ہوگی۔ اس کو اپنے بہن، بھائی، ماں باپ، چچا، دادا سب کس قدر یاد آئے ہوں گے، وہ کتنا اکیلا ہوگا۔ ہشام کو لگا وہ اس کے سینے سے لگ کے بہت زیادہ رونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی نم آنکھ پہنچ کر دوسرا پیغام پڑھا تھا۔ یہ پیغام ایک انجان نمبر سے تھا۔ عربی کی ایک حکایت تھی، جیسے ہزاروں لوگ نیو ایئر پہ مختلف پیغام بھیجتے ہیں، یہ ایسا بالکل پیام نہیں تھا۔ اس میں کچھ الگ تھا جس نے ہشام کا دل دبوچ لیا تھا۔ یہ عربی کی حکایت ڈچ میں تھی۔ ایک آدمی کئی راتیں سخت سردی میں آرام سے سوتا رہا۔ ایک دن کسی راہگیر نے گزرتے ہوئے اسے کہا، میں تمہیں ایک گرم رضائی لا کر دوں گا۔ وہ راہگیر اپنی منزل کو چلا گیا اور رضائی لانے کا وعدہ بھول گیا۔ بوڑھا آدمی اس کا انتظار کرتے ہوئے سردی سے مر گیا۔ لوگوں کو اس کی لاش کے پاس ایک محفوظ رکا ملا۔ اس پر یہ الفاظ لکھے تھے، میں نے تمہارے آنے سے پہلے کئی راتیں سردی برداشت کی کیونکہ میرے پاس کوئی اور آسرا نہیں تھا، مگر تمہاری بات نے مجھے ایک امید دلا کر اسے میرا آسرا بنا دیا اور میں نے تم پر امید لگا کر اپنی قوت کھو دی، چنانچہ سردی نے مجھے مار ڈالا۔ ہشام سن ہو گیا تھا۔ یہ پیام کس نے بھیجا تھا؟ اس کا دل کسی انجان وحشت کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اگلا میسج کھولا، وہ بھی اسی نمبر سے آیا تھا۔ اوقات الگ الگ تھے۔ ہشام پڑھتا رہا، اس کی پلکیں بھیگتی رہیں اور کوئی اس کے بہت قریب دو زانو بیٹھ گیا تھا۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہ گیا۔ وہ اسکرین کو نہیں، گویا لکھنے والے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے بھی چلتی ہوا کو نہ دیکھا، نہ تو نے نہ میں نے، مگر سرسراتے ہوئے پیڑ پر لڑکتی ہوئی ڈالیوں سے گزرتی، گھنی ٹہنیوں کو جھکاتے ہوئے، محبت بھرے گیت گاتے ہوئے، گنگناتے ہوئے یوں گزر جاتی ہے۔ کسی نے بھی چلتی ہوا کو نہ دیکھا، نہ تو نے نہ میں نے۔ اس کے قریب بیٹھے وجود نے اسی نظم کو بہت ترنم میں انگریزی میں جب پڑھا تھا، وہ نظر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ شافیہ تھی۔ اس نے میٹھی آواز بس ایک ہی سنی تھی، وہ جو جنت کے چشموں جیسی تھی، یعنی سلسبیل، اور اس کا دل جیسے بہہ گیا تھا۔ وہ ایک نرم دل، نرم خو انسان تھا۔ وہ کسی کو بھی روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نظر اسکرین سے ہٹ کر شافیہ کی طرف مائل تھی، گو کہ ابو عمری کے الفاظ اس کو باندھ رہے تھے۔ میں نے حوادث زمانہ کو تنہا گزار لیا۔ جب مصیبتوں کے لشکر جمع ہوتے تو میری تنہائی ان کے سامنے ڈٹ جاتی۔ میں تو اس ہستی کی زبان پر ایک لفظ تھا جس سے لوگ بعید غرضیں اور مطالب نکالتے رہے۔ اسے لگا کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بواریا میں 2 فلاسفر چھوٹی لڑکیاں دیکھی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا حسن اور ذہانت کا کوئی ملک، کوئی شہر نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ بتانے آئی ہوں، اگر آپ کا ارادہ ہے میں یہاں تنہا رہ لوں تو آپ اپنا ارادہ بدل لیجئے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ اس کائنات میں جی جی کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ کچھ لوگ لاوارثوں کے وارث ہوتے ہیں۔ جی جی ایسے لوگوں میں سے تھیں۔ انہوں نے مجھے سرپرست دیا اور میں ان کی محبتوں کا یوم آخرت بھی احسان نہیں چکا سکتی۔ مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہیں، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں۔ اس زمین پر میرا کوئی بھی نہیں۔ اور یہ فیصلہ نیلے آسمان پر لکھا جا چکا تھا۔